बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है ईसा नकवी। नकवी साहब, तहरीक इंसाफ ने वाज़े कर दिया था कि 5 अगस्त का प्लान वो नहीं दे सकते। प्लान देगी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। अब इस्लामाबाद में जो कट हुआ है उसका एलामिया सामने आ चुका है, तो किधर जा रही है तहरीक? जा नहीं रही, तहरीक दाखिल हो गई है, पहुंच गई है रेड जोन में। इस्लामाबाद में एक रेड जोन है। उस रेड जोन में जब आप जाएं, आपसे पूछा जाता है कि आपकी शनाख्त क्या है। सही। आपकी बड़ी पूछ परख की जाती है, आपकी तलाशी ली जाती है, देखा जाता है कि आप ऑथराइज्ड हैं, आप यहाँ जा सकते हैं या नहीं जा सकते। आप जिस शख्स से मिलने जा रहे हैं, क्या आपके पास उससे मिलने की अपॉइंटमेंट भी है या नहीं। इसी तरीके से ना, जिस तरह इस्लामाबाद का रेड जोन है जी, जो मौजूदा निज़ाम है, उस निज़ाम का भी एक रेड जोन है, बिल्कुल, और नो गो एरिया है। ये जो एलामिया आया है ना, इस एलामिये ने तहरीक को पहुंचा दिया है उस रेड जोन में या उस नो गो एरिया में। सही। और इस नो गो एरिया में अब जाहिर है कि क्या होगा, इट इज़ एनीबडीज गैस। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामी ग्रामी तुरम खान बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने इस तहरीक को चलाना है, उनको ये एलामिया उठाकर पकड़ा दें। इसमें ऐसे भारी भारी हलक खुश्क कर देने वाले जुमले हैं, जिन जुमलों को अगर आप बैरिस्टर गौहर साहब को कहें, सलमान अकरम राजा को कहें, अली अमीन गंडापुर कर लेंगे, लेकिन इन लोगों को कहें ना कि आपने किसी टीवी चैनल के ऊपर मौक़िफ़ देते हुए ये गुफ्तगू अपने मतमय नज़र के तौर पे करनी है, सही, या आपने खुद इस एलामिये को रीड आउट करना है, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे। क्योंकि देखें, जब ये एलामिया आया है और जब ये इकट्ठ हुआ है, एन उसी दिन उसी वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े कहलाए जाने वाले चैनल की वेबसाइट के ऊपर 2 हैरान कुन खबरें रिपोर्ट हुई हैं। सही। वो खबरें भी देख लें, एलामिया भी देख लें, आपको पता चल जाएगा। देखें, इमरान खान ने ना जब ये तहरीक का ऐलान किया था, तो इमरान खान की तरफ से ये पैगाम अलीमा खान ने बाहर आकर दिया था कि जो तहरीक का बोझ नहीं उठा सकते वो अलहदा हो जाए। जी। वो अलहदा नहीं हुए। अभी हम जिनकी बात करें, देखें, इमरान खान साहब का जो ट्वीट्स है ना, या इमरान खान की जो गुफ्तगू है, वो ये कहते हैं कि जनाब मेरी पार्टी के लोग रीट्वीट करें, तमाम लोगों को कहता हूं कि इसको रीट्वीट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इमरान खान के ट्वीट्स को बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा साहब रीट्वीट नहीं करते। जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इस बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते, वो पीटीआई पे बोझ नहीं उठा सकते ना। या तो आप देखिए, 2-3 बातें हो सकती हैं, उसमें पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक ये हो सकता है कि वो इसका बोझ नहीं उठा सकते, दूसरा ये हो सकता है कि वो इससे एग्री नहीं करते जो इमरान खान कहते हैं, तीसरा ये हो सकता है कि उनको ये डाउट है कि ये इमरान खान की गुफ्तगू नहीं है, जो इमरान खान के ट्विटर हैंडल से इमरान खान से मंसूब करके पोस्ट किया जा रहा है कि इमरान खान ने बात नहीं की, लिहाजा हम इसको क्यों ओन करें। सही। तो वो ओनरशिप नहीं ले रहे। इसका चांस वैसे सबसे कम है। बहरहाल ये जाहिर है कि ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, इससे अलावा तो नहीं हो सकती। जो एलामिया आया है, उस एलामिया में जो चीज़ ऐसी है कि जिसकी बुनियाद पर मैं ये कह रहा हूँ कि जाहिर है कि अब मामला किधर जाएगा। सिर्फ एक तरतीब बनाने के लिए ना, मैं क्विकली आपके सामने रिकैप रख देता हूँ। इमरान खान ने कहा कि रमज़ान के बाद, ईद के बाद तहरीक का ऐलान होगा, नहीं हो पाया। उसके बाद दोबारा इसका माहौल बना, नहीं हो पाया। आखिर में ये जो 5 अगस्त वाला मामला, ये कब हुआ और कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि ये कहा गया कि आशूरा मुहर्रम के बाद तहरीक इंसाफ एक बड़ी तहरीक चलाने जा रही है। आशूरा मुहर्रम के फ़ौरन बाद नहीं आया, पहली मुलाकात हुई। उसके बाद अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने चंद लोगों को, चुनिंदा सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर गौहर वगैरह वगैरह, इनको बता दिया है, इन तक प्लान पहुंच गया है और ये बहुत जल्द मुनासिब वक्त पर हिकमत अमली का ऐलान कर देंगे। ये नहीं कर रहे, किसी वजह से नहीं कर रहे। फिर उसके बाद उन्होंने एक और मुलाकात के बाद आकर बाहर ऐलान कर दिया कि जनाब 5 अगस्त का जो है वो तारीख है और 5 अगस्त तक पीक पर ले जाने का इमरान खान ने कहा है। पहली डाइवर्जन क्रिएट हुई जो अली अमीन गंडापुर साहब ने 90 दिन की डेडलाइन दी, वहाँ से एक मामला हुआ। लेकिन इस तमाम मामले में तहरीक इंसाफ ने जो
پلاننگ کرنی تھی, حکمت عملی بنانی تھی 5 اگست کی, اس کے لیے کور کمیٹی کا اجلاس ہوا. کور کمیٹی کے جو اجلاس جس نے 5 اگست کا پلان فائنل کرنا تھا وہ تحریک انصاف کی تاریخ کا مختصر ترین کور کمیٹی اجلاس ثابت ہوا. 57 منٹ وہ اجلاس چلا, 82 ٹوٹل اراکین ہیں کور کمیٹی کے, 41 تو غیر حاضر ہوئے. جی, جو حاضر تھے ان میں سے 10 یا 11 لوگ بولے. 10 یا 11 لوگ جو بولے ان میں سے 7 یا 6 نے یہ کہا کہ اس تحریک کو عمران خان کی رہائی کی تحریک قرار ہی نہیں دینا. جی, رول آف لا پہ چلے جائیں. اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس میں کہا کہ کوئی ایسا لائحہ عمل ترتیب دیں کہ جو پلان ہے وہ پلان اناؤنس کوئی ایک شخص نہ کرے, کیونکہ اگر ایک شخص اناؤنس کرے گا تو وہ گرفتار ہو سکتا ہے. یعنی کہ یہ ڈاکومنٹ, جس کے ڈاکومنٹ کی بات کر رہے ہیں نا, یہ ڈاکومنٹ پڑھ کے سنانے والا شخص عتاب میں آ سکتا ہے. صحیح, اس پہ FIRs ہو سکتی ہیں. لہٰذا کوئی ایسا لائحہ عمل ترتیب دیں کہ جس سے کلیکٹیو رسپانسبلٹی آئے, زیادہ لوگوں پر آئے, کسی ایک کے اوپر. یعنی سیدھی سی بات ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید میں یہ نہیں دے سکتا یا ایک اور شخص نہیں دے سکتا. یہ حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے, کمزوری اور بزدلی بھی ہو سکتی ہے, دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. صحیح. بہرحال اس کے بعد اچانک سے پھر یہ بات آئی. ظاہرہ کے درمیان میں عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کو آن بورڈ لیں اور مل کر یہ کریں, لیکن ظاہر ہے کہ ان کے کہنے کا مقصد تو یہی تھا نا کہ بھائی تمام جو اصل کاندھا ہے, جو جس نے یہ سب کچھ کرنا ہے, وہ تحریک انصاف کا ہی ہے. صحیح. یہ جو اکٹھ ہوا 2 دن, اس میں پہلے تو آپ خود سے سوال کریں, یہ تو خیر متوقع تھا نا کہ وارنٹ بھی جاری ہو جائیں گے, پرچے بھی ہو جائیں گے, پکڑ دھکڑ بھی ہوگی, ریڈز بھی ہو رہے ہوں گے, ایک پورا ماحول. یہ تو اسٹیبلشڈ پیٹرن ہے, یوز ٹو ہے اس کی. ہاں, وہ ٹیولپ ہوٹل کی ریزرویشن جو ہے وہ کینسل ہونی تھی, وہ ہو گئی. ایک آلٹرنیٹ متبادل بندوبست کیا ہوا تھا مصطفیٰ نواز کھوکھر نے اپنے فارم ہاؤس پہ. اور صرف یہ سوال کر لیں کہ تحریک انصاف کے کتنے لوگ تھے جو اس میں شریک ہوئے؟ سب سے کم. یعنی حکمت عملی کس کے لیے ترتیب دینی ہے؟ تحریک انصاف کے لیے. تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے رہائی کی یا ان کی گرفتاری کو 2 سال مکمل ہونے کی احتجاجی تحریک کی. جی, تو اس میں تحریک انصاف کی اتنی تھن پارٹیسپیشن ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ اس پریٹیکسٹ پہ کہ مقدمے ہو گئے ہیں یا آپ کے وارنٹ جو ہے وہ جاری ہو گئے ہیں یا پھر آپ کے جو ضمانتیں ہیں وہ منسوخ ہو گئی ہیں, آپ کو پکڑا جا سکتا ہے. تو پکڑے جانے کا خوف obviously ایک ایسا خوف ہے جس کا شکار ہے تحریک انصاف کی وہ لیڈرشپ جو جیل سے باہر ہے. جو جیل میں ہے وہ کہتے ہیں ہم تو جیل میں ہیں, جو جیل سے باہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ جیل میں چلے جائیں. صحیح. تو وہ جو اکٹھ ہوا ہے اس کا اعلامیہ آیا, وہ اعلامیہ کے جو خطرناک اور بھاری جملے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور موجودہ نظام جو ہے وہ کس چیز کو سب سے بڑا اپنا جو یعنی کہ پیگ آف دا سٹوری ہوتا ہے نا, جس طرح جسے کہتے ہیں ٹیپ کا جملہ, ٹیپ کا مصرع, ٹیپ کا بند, جو مصائب کا آخر جملہ ہوتا ہے, وہ جو موجودہ نظام کا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے کیسے کرنا ہے, وہ ہے SIFC. صحیح, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل. جی, کہ ہم نے ایک کاؤنسل بنا دی اور اس کے تحت ہم نے یعنی کہ سرمایہ کاری لانی ہے, فلاں کاروبار, کارپوریٹ فارمنگ, سبز انقلاب, مائننگ سیکٹر, پیٹرولیم سیکٹر, زراعت کا یہ شعبہ, یہ سارا ایک چھتری کے نیچے لا کے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنائی ہے. اور اس میں آبویسلی وہ ایک نو گو ایریا اور وہ ہے ریڈ زون. جی, اب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں 2-3 چیزیں, پھر ہم جب اس وقت جب تحریک انصاف کے لیے اس حکمت عملی کا اعلان تحریک تحفظ آئین پاکستان کر رہی تھی, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب وہ ریڈ آؤٹ کر رہے تھے, تو اس وقت چیئرمین اور سیکرٹری جنرل کی جو سٹیٹمنٹس چلی ہیں وہ اس پلان سے لگا نہیں کھاتی. صحیح. وہ مناسب ہو سکتی ہیں, وہ بڑی سلجھی پڑھی لکھی ہو سکتی ہیں, لیکن وہ تحریک شروع کرنے والی نہیں. صحیح. ٹائمنگ آف اے اسٹیٹمنٹ بھی میٹر کرتی ہے نا. جی, چاہے وہ 9 مئی کے حوالے سے ہو, چاہے وہ کسی اور معاملے کے حوالے سے. میں اپنا تجزیہ کروں تو میرے خیال سے تو اسپوائلرز ہیں. بہرحال دیکھیں, جو اعلامیہ آیا ہے محمود خان اچکزئی صاحب نے اس کو ٹویٹ کیا ہے, مصطفیٰ نواز کھوکھر نے اس کو ریڈ آؤٹ کیا ہے. کچھ چیزیں میں اس کی جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ
اس اعلامیے کو اگر آپ دیکھیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کیا ہوا ہے، میں ان کا ٹویٹر ہینڈل کھول لیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس اعلامیے کو کیا پاکستان تحریک انصاف اگر تو اون کرے، اس کے اوپر اپنا وزن اٹھا سکتی یا نہیں اٹھا سکتی، وہ کرے۔ اعلامیہ ہے جناب، کل جماعتی کانفرنس زیر اہتمام تحریک تحفظ آئین پاکستان 31 جولائی تا 1 اگست 2025 اسلام آباد۔ اس میں وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان اس کی صدارت میں ہوئی، یہ لوگ تھے، مصطفیٰ نواز کھوکھر کی رہائش گاہ پر ہوا، اتحاد میں شامل جماعتوں کے علاوہ دیگر نمائندگان شریک ہوئے، اور مقامی ہوٹل میں جو بکنگ کینسل ہوئی اس کی بھرپور مذمت کی، قرار دیا کہ حکومت کا یہ عمل شہریوں کے آئینی اور قانونی حقوق پر ایک کاری ضرب ہے۔ اور پھر اس پہ بہت ساری ٹاکس ہوئیں۔ زبیر صاحب نے کہا کہ بعد میں جو ٹاکس ہوئیں اس میڈیا ٹاکس وغیرہ میں، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو پی ڈی ایم بنی تھی، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا ایک ہوٹل میں یا اس میں تقریب کینسل ہو جائے۔ تو اب ہم ایک نئے قسم کے سیاسی ماحول میں جی رہے ہیں۔ پھر اس میں ظاہر ہے کہ ملک میں موجودہ آئینی، سیاسی، معاشی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا کہ آج کوئی مطمئن نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ میں اس کی آپریٹنگ لائن پر آتا ہوں کہ جو دراصل معاملہ ظاہر ہے کہ جو نو گو ایریا ہے، کن چیزوں کے اوپر اتفاق رائے ہونا چاہیے، وہ انہوں نے مینشن کیے کہ آئین کی بالادستی، پارلیمنٹ کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، عدلیہ کی آزادی، آزاد اور خود مختار الیکشن کمیشن کی تقرری، منصفانہ انتخابات، صوبہ بلوچستان کی صورتحال، صوبہ خیبر پختونخوا اور سابقہ قبائلی علاقہ جات کی صورتحال، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا قیام، بین الصوبائی تعلقات اور پانی کی تقسیم، سیاسی جماعتوں کے آپسی تعلقات اور ہر طرح کی غیر قانونی انتقامی کارروائیوں کا تدارک، میڈیا کی آزادی، خواتین اور اقلیتوں کے حقوق، بین الاقوامی تعلقات، ان تمام کے اوپر انہوں نے کہا کہ بات ہونی چاہیے۔ اور جب آپ یہ آئیڈیا پچ کرتے ہیں نا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، یہ ایک اپرچونٹی ہوتی ہے اور یہ وہ موقع ہوتا ہے جہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط ہیں، غلطیاں ہم اپنی بھی تسلیم کر رہے ہیں۔ صحیح۔ سو لیٹ سٹ ڈاؤن، ہر بندہ اپنی اپنے حصے کی غلطی تسلیم کر کے ایک افہام و تفہیم کر لے، جی، یعنی کہ اس مزاحمت کے ساتھ مفاہمت کا معاملہ بھی موجود ہے۔ اور ایک بڑا مشہور جملہ ہے نا پاکستان کی سیاست کا، مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی۔ بہرحال وہ جملے جو ریڈ زون میں لے کے جاتے ہیں تحریک کو، آئین، اور یہ ایک چیپٹر کے طور پہ 1973 کے آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی، آئین اور قانون میں کی گئی ہر وہ ترمیم جس کے ذریعے مقننہ کے اختیارات پر قدغن لگائی گئی اور مقننہ کے معاملات میں غیر قانونی مداخلت کر کے آئین اور قانون میں ترامیم کی گئی، اس سے آئین کو پاک کیا جائے اور اداروں کے درمیان آئین کی طے کردہ طاقت کی تقسیم کی حدود پر سختی سے عمل کیا جائے۔ پہلے تو اس جملے کا مطلب سمجھ لیں گے، 26ویں آئینی ترمیم ختم ہو جائے، پیکا، فلاں فلاں قانون، ججوں کی تعداد، طریقہ کار، اپوائنٹمنٹ، یہ سارا جو پروسیس، اور پھر اسی میں آرمی ایکٹ بھی ہے، جی، یہ قانون بھی ختم کر دیا جائے جس سے 2 سال ٹینیور بڑھا ہے، جی، اس کو بھی ختم کر دیا جائے۔ یہ وہ مطالبات ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اتحاد اور اس کانفرنس میں شریک جماعتیں SIFC کے قیام کو 18ویں ترمیم اور آئین کے روح کے منافی قرار دیتی ہے اور یہ مطالبہ کرتی ہے کہ SIFC کو تحلیل کیا جائے اور اس کے ذریعے صوبوں کے غصب کیے گئے حقوق اور وسائل، جیسے کہ کارپوریٹ فارمنگ کے نام پر حاصل کی گئی 48 لاکھ ایکڑ زمین کو گرین انیشیٹو کمپنی کو دینے کے منصوبے کو ختم کیا جائے اور کمپنی کو دی گئی زمینوں کی لیز فل فور منسوخ کی جائے۔ اب یہ وہ چیز ہے جس میں مائنز اینڈ منرلز والا معاملہ بھی وہ اپنے مطالبے کے طور پہ رکھ رہے ہیں۔ پھر آگے ظاہر ہے کہ قانون کی حکمرانی، عدلیہ کی آزادی، آزاد اور خود مختار الیکشن کمیشن کی تقرری اور منصفانہ انتخابات، یہ پھر صوبہ بلوچستان کی صورتحال، زائرین والا معاملہ، یہ ساری چیزیں انہوں نے ٹچ اپون کی ہیں۔ لیکن اب آپ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں گے، جو جب انہوں نے یہ سب کر دیا اور پھر محمود خان اچکزئی جو اس کے اب روئے رواں یا سینٹر ہیں، جو بیسیکلی کیپٹن آف، جس طرح مولانا فضل الرحمان PDM کے کیپٹن تھے، جی، جو اس وقت متحدہ اپوزیشن ہے،
ادر دین مولانا فضل الرحمان. اس کے کیپٹن آف دا شپ کون ہے؟ محمود خان اچکزئی. محمود خان اچکزئی ٹویٹر پہ لکھتے ہیں, اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, بولتے ہیں کہ ابتدائی عشق خیر ہوتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا, اور ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ 5 اگست آغاز ہے جی, اور اس کے بعد یہ تحریک چلے گی اور بھرپور چلے گی. یہ ہیں چیئرمین تحریک تحفظ آئین پاکستان جی, اور پھر جو ہے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر صاحب کا کیا اسٹیٹمنٹ آتا ہے. میں چلا دیتا ہوں, زیادہ بہتر ہے, بڑا دلچسپ ہے. ان کا اسٹیٹمنٹ عین اسی وقت آتا ہے, یہ سنیے. عرفان سلیم صاحب نے میٹنگ کی گریڈ اکبر صاحب کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں صبح ہی. انہوں نے کہا کہ جب تک عمران خان رہا نہیں ہوں گے ہم بیٹھے رہیں گے, 5 اگست جو احتجاج ہوگا. آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ ایک دن کا احتجاج ہے یا اس کو لمبا لے کے نہیں؟ دیکھو پارٹی پولیٹیکل پارٹیز میں ٹیکس آف 2020 والی چیزیں نہیں ہوتی. فی الحال ایک دن کا ہمارا ہے کہ 5 تاریخ کو جو ہماری ریلیز ہے وہ پورے ملک میں ریلیز ہوگی. آئندہ کالا عمل کیا ہوگا وہ ہم آپ لوگوں کے سامنے رہیں گے. تو وہاں سے کہہ رہے ہیں جنہوں نے, یعنی تحریک انصاف نے کہا کہ وہ دیں گے پلان جی. انہوں نے کہا کہ 5 اگست سے آغاز ہو رہا ہے اور تیار ہو جاؤ. انہوں نے کہا کہ پلان اب انہوں نے دے دیا, ہمارا پلان یہ ہے کہ 5 اگست کو ریلیاں ہوں گی اور بس کوئی T20 اور ٹیسٹ میچ نہیں ہوا کرتا, اس کے بعد کی بعد میں دیکھیں گے. یہ بیرسٹر گوہر صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے. اور پھر 2 چیزیں جو ہیں وہ چلتی ہیں جو نان سٹارٹر جن کو آپ کہہ سکتے ہیں. تحریک انصاف بار بار یہ کہہ چکی ہے, بہت سارے ان کے لوگ ہمارے ٹاک شوز میں, پریس کانفرنسز میں, مختلف مواقع کے اوپر یہ کہہ چکے ہیں کہ 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں جی, اور نہیں ہونا چاہیے تھا, اور یہ معاملات کر چکے ہیں. لیکن یہ وہ اسٹیٹمنٹ ہے, ظاہر ہے کہ جو آپ دیتے رہے اس نے اثر نہیں کیا. یعنی جو معافی آپ نے مانگی یا آپ نے مذمت کی اس کو قبول نہیں کیا گیا جی, اور جواب یہ آیا کہ بھائی آپ صدقے دل سے معافی مانگیں. ہاں, تو آپ کی جو معافی ہے اس کو صدقے دل والی نہیں سمجھا گیا. تو آج وہ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں, اب کرتے آ رہے ہیں, لیکن جس دن تحریک اناؤنس ہوتی ہے اسی دن بیرسٹر گوہر صاحب یہ دوبارہ یہ پورا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دیتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شاید ظاہر ہے کہ دوسرا راستہ بھی سامنے رکھ رہے ہیں. پھر سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ التجا کرتے ہیں فیصلہ ساز ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہم ملک کے خیر خواہ ہیں. جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ. اب یعنی یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ عمران خان کے تو جتنے ٹویٹس آئے ہیں اس میں کیا کہا گیا ہے کہ بات چیت کے دروازے بند, اب کوئی بات چیت نہیں ہوگی, کوئی میری پارٹی کا بندہ کسی سے مذاکرات نہیں کرے گا, مذاکرات نہ کرے, اور ہم تحریک پہ جا رہے ہیں, اس کو پیک پر لے کے جانا ہے 5 اگست کو. صحیح. اور سلمان اکرم راجہ صاحب 1 اگست کو یعنی 4 دن پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ التجا کرتے ہیں فیصلہ ساز ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہم ملک کے خیر خواہ ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے, دیٹ کلیئرلی مینس کہ آپ وہ جو آپ کو انسٹرکشن دی گئی ہے وہ آپ فالو نہیں کر رہے. صحیح. اب بیان کیا چلا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ فیصلہ سازوں سے التجا ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھیں, ہمارا کوئی تنازع نہیں, ہمارا مستقبل بھی اکٹھا ہے اور حال بھی سانجھا ہے. یہ بات بالکل درست ہے, یعنی آپ کو اسی ٹون سے چلنا چاہیے, لیکن پھر سب کو یونینیمس ہو کے اس ٹون پہ چلنا چاہیے نا. ایک فیصلہ کر لیں. پشاور میں میڈیا سے گفتگو میں سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ عدالتوں سے جس طرح سزائیں آ رہی ہیں یہ لمحہ فکریہ ہے. 10 سال کی سزا کس بنیاد پر دی ہے؟ جو گواہان پیش کیے وہ بہت کمزور اور جھوٹ ہے. ایسی گواہی پر 10 سال سزائیں سنائی گئیں. قوم کے منتخب نمائندوں کو 10 سال کی سزائیں دی جا رہی ہیں. عدالتوں میں اپیلیں کریں گے. 26ویں آئینی ترمیم سے عدالتوں کو کمزور کیا گیا ہے. ہر فورم پر انصاف کی جنگ لڑیں گے. پھر وہ کوئی خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے لیے لوگ ایک طرف ہونا چاہتے ہیں تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہونا چاہیے تاکہ جنگجوؤں سے نمٹا جا سکے اسی خیبر پختونخوا کی صورتحال پہ. اور پھر انہوں نے کہا کہ التجا کرتے ہیں کہ فیصلہ ساز ہمارے ساتھ بیٹھے, ہم ملک کے خیر خواہ ہیں, ملک اور معیشت کا
کی فلاح کا راستہ ہمارے ساتھ چلتا ہے, ہمیں علیحدہ کر کے نہیں. ہم پاکستان کے خیر خواہ ہیں, مل کر بیٹھیں, انتشار, لاقانونیت اور ظلم کو ختم کریں. ہمارا کوئی تنازع نہیں, ہمارا مستقبل بھی اکٹھا ہے اور حال بھی سانجھا ہے. یہ وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یا سلمان اکرم راجہ صاحب جو اسی دوران گفتگو کرتے ہیں اور اپنے اوپر ہونے والے جو مقدمات ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں, جس طریقے سے کرتے ہیں, وہ آپ سن لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب وہ تحریک کے حوالے سے جو کہتے ہیں سو وہ بھی سنیں. اور کسی قسم کا کیونکہ انتشار کا کوئی پروگرام نہیں ہے. اگر کوئی ہم پہ یہ الزام لگاتا ہے تو یہ جھوٹا الزام ہوگا. نئے عمل میں نے نہیں دینا. یہ تمام جو عمل ہے یہ پاکستان تحریک تحفظ آئین کے تحت عمران خان صاحب کی ماں سے چل رہا ہے. انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ ایک پرامن آئینی جد و جہد جو ہے وہ کی جائے. اس جد و جہد میں ہمارے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب ہیں, اس میں سیکرٹری جنرل اس تحریک کے تحفظ آئین کی جو ہماری تحریک ہے وہ اسد کیسر صاحب ہیں, اور ساتھ ساتھ ہمارے تمام صوبوں کے جو صدور ہیں, جو کوارڈینیٹر ہیں. تو انہوں نے تو دے دیا. جب انہوں نے وہ پیغام دے دیا تو اس کے برخلاف پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے ہی اپنے سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دی. اور پھر انہوں نے جو کہا کہ جس طریقے سے وہ سن لیں کہ ہم باغی نہیں ہیں, اس میں بھی خاص طور پہ اپنے اوپر ایف آئی آر کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کی فلاح کے لیے اپنا رول ادا کرنے کو کھڑے ہیں. ہم باغی نہیں ہیں, ہم غدار نہیں ہیں. میرے اوپر مجھے پتا چلا کر میں آیا ہوا تھا یہاں ملاقات کرنے دوستوں سے. 9 مقدمے میری غیر حاضری میں اچانک اسلام آباد میں بنا دیے گئے. وہ ایف آئی آر جن میں میرا کوئی نام نہیں, ذکر نہیں, اس میں میرے خلاف وارنٹ جاری کر دیے گئے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 30 کے قریب دہشت گردی کی ایف آئی آر میرے خلاف کاٹ دی گئی. تو ٹھیک ہے, یہ بھی ہونا تھا. میں نے 30-32 سال وکالتی عمل میں گزارے. پاکستان کے آئین شرافت کو سر بلند کرنے کی کوشش کی. وہ کوشش میں کرتا رہوں گا. مجھے کوئی چاہے دہشت گرد کہے, مجھے کچھ بھی کہے, میرا جو رشتہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے. میرا رشتہ پاکستان کے آئین کے ساتھ ہے. میرا رشتہ پاکستان کی عوام کے ساتھ ہے. اس رشتے کو ہم تو وہ ظاہر ہے کہ اپنی صفائیاں تھوڑی سی زیادہ ہیں, اور وہ اب ظاہر ہے کہ جو تحریک ہے وہ تو ریڈ زون میں داخل ہو گئی. اب تحریک انصاف اس اعلامیے کو اون کرتی ہے نہیں کرتی, اس کو ری ایٹریٹ کرتی ہے, سب نے دستخط تو کر یا نہیں کرتی. دستخط تو کر دیا, لیکن پھر ساتھ میں دوسری سٹیٹمنٹس یا ڈفرینٹ سٹیٹمنٹس جو اس کے بعد آئی ہے. پھر سائڈ بائی سائڈ جو قاسم خان اور سلیمان خان کی جو سٹوری چل رہی ہے وہ دراصل بڑی امپورٹنٹ ہے. ان کو ویزا جاری ہوتا ہے یا نہیں, اور اگر ویزا جاری ہو جاتا ہے حکومت کو یہ لگتا ہے کہ یہ بلف کر رہے ہیں, یہ صرف کہنے کو کہہ رہے ہیں, اور وہ ان کو ویزا جاری کر دیتی ہے, تو پھر 2 ٹرکی باتیں ہیں وہ سچ مچ آ جاتے ہیں, تو ایک نیا سچویشن کریٹ ہو جائے گی. اور پھر ظاہر ہے کہ اٹ از اینی باڈیز گیس کہ کتنے لوگ, کتنا مجمع, کتنا اژدہام لوگوں کا اکٹھا ہوتا ہے. اور اگر وہ جاری نہیں کرتے تو پھر تحریک تو پھر انہوں نے چلانی ہے, اور پکڑ دھکڑ آپ کو پتہ ہے کہ شروع ہو گئی ہے. تو یہ صورتحال ہے. اب میرا خیال ہے کہ یہ جو اگلے 2 دن ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, اور اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ کس طرف یہ لے کے جاتے ہیں. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.